आप अपने तसव्वुर में एक बात लाइए और सोचिए कि एक इंसान के सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ इज्जत, अमान और जिंदगी, तो दूसरी तरफ सहरा, प्यास और मौत। तो इंसान जानता है कि आगे सिर्फ और सिर्फ शहादत है। वो जानता है कि उसके साथियों की तादाद कम है, और वो इंसान इस बात से भी बाखबर है कि उसके दुश्मन का लश्कर हजारों में है। मगर फिर भी वो इंसान घबराता नहीं, झुकता नहीं और ना ही पीछे मुड़ता है। मगर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? और ये सवाल सिर्फ तारीख का सवाल नहीं, बल्कि ये सवाल आज भी जिंदा है। आज भी ये सवाल जहनों में पैदा होती है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिर सुलह को छोड़कर शहादत का रास्ता क्यों इख्तियार किया। नाजरीन, आज हम बात करेंगे करबला की। मगर आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं समझेंगे, बल्कि हम एक ऐसी कहानी को जानेंगे जो इंसानियत को एक आईना दिखाती है, और जिस कहानी के जरिए हम और आप अपना चेहरा देख सकते हैं। तो चलिए तारीख के उन सफ़ों को पलटते हैं जिसे दुनिया कभी भी नहीं भूलती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बखैर होंगे। सन 60 हिजरी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बरसों से इस्लामी दुनिया के हाकिम थे और इस्लाम के सबसे पहले बादशाह भी, जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से रुखसत हो गए तो आपकी वफात के बाद जो कुर्सी खाली हुई उस पर बैठा यजीद इब्ने मुआविया। अब नाजरीन, ये वही यजीद था जिसके बारे में लोगों के कई सवालात थे। उसके किरदार के बारे में, उसके तर्ज जिंदगी के बारे में, जिन बातों को तारीख ने बहुत कुछ रिकॉर्ड किया है। मगर तख्त पर बैठने के बाद यजीद को अब भी एक चीज चाहिए थी, और वो थी बैअत। बैअत यानी लोगों का उसे अपना हाकिम तस्लीम कर लेना और उनका उसके साथ वफादार रहने का अहद। मुख्तलिफ इलाकों से बैअत ली जाने लगी, और फिर उसने मदीना के हाकिम को हुक्म दिया कि वो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर बैअत का मुतालबा करे और उनसे बैअत ली जाए। तो नाजरीन, पहले आप ये समझे कि हजरत इमाम हुसैन आखिर थे कौन। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, और वो शख्सियत थे जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। तो जब मदीना के हाकिम ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैअत का मुतालबा किया तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैअत से इनकार कर दिया? आखिर क्यों यजीद से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया? या ये इनकार सियासी था या फिर हुकूमत हासिल करने की एक कोशिश थी? तो नाजरीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद अपने अल्फाज से ये फरमाया, और ये अब भी तारीख की किताबों में महफूज हैं, कि मुझ जैसा हुसैन इब्ने अली कभी भी यजीद जैसों की बैअत नहीं कर सकता। और ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि ये एक उसूल था, क्योंकि बैअत करने का मतलब ये था कि वो उस निज़ाम को अपनी खामोशी के साथ तस्लीम कर लें जो निज़ाम इस्लाम की बुनियादी उसूलों से हट रहा था। बैअत का मतलब ये था कि वो अपनी जुबान बंद रखें जब बात हक की हो, और ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। क्योंकि जो इंसान नबी की गोद में पला हो, जिस इंसान ने हक और बातिल का फर्क सीधा अपने माँ और बाप से सीखा हो, भला वो इंसान अपनी आंखों के सामने दीन को कमजोर होता हुआ कैसे देख सकता था? वो इंसान अपने सामने उस जगह पे ज़िना और जुल्म को कैसे सरेआम होता देख सकता था कि जहां से इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैला? क्योंकि ये वही मदीना था
جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظلم اور جہالت میں ڈوبی ہوئی دنیا کو توحید، انصاف اور انسانیت کا پیغام دیا تھا۔ اور اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دی لائٹ آف اسلام کو دیکھی ہوگی تو آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اسلام کی یہ روشنی نہ جانے کتنی قربانیوں اور کتنی آزمائشوں کے بعد دنیا کے کونے کونے تک پہنچی ہے۔ تو بھلا ناظرین، آپ غور کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے تھے، اور وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ اسلام کی روشنی کو پامال کیا جائے۔ تو تبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ الفاظ دل میں اتریں، کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی اپنا ہاتھ کسی ظالم کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اور نہ ہی کبھی بھی ایک کمزور انسان کی طرح میں جھکوں گا۔ مگر ناظرین، ابھی تو یہ صرف شروعات تھی، مگر آگے جو ہوا وہ تاریخ کا سب سے بڑا دردناک اور روشن باب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ آپ نے مکہ کی طرف ہجرت کی تاکہ انسانیت اور حقانیت کی حفاظت کی جا سکے، مگر وہیں دوسری طرف سے آوازیں بھی آ رہی تھیں، عراق سے، کوفہ سے۔ وہاں کے لوگوں نے ہزاروں خطوط لکھیں، ہزاروں پیغام لکھیں اور آپ سے کہا کہ امام، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہماری رہبری کیجیے، بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن یعنی چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا، فقط حالات جانچنے کے لیے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے خط لکھا کہ اے امام، یہاں ہزارے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ کے رہبری کے منتظر ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا سفر شروع کر دیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ ناظرین، اس بات کو آپ خوب یاد رکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی مقصد جنگ کا نہیں تھا، بلکہ آپ کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ حقانیت اور انسانیت کی حفاظت کی جا سکے۔ لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ راستے میں خبر ملی کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کوفہ کے لوگوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا، وہی لوگ جنہوں نے محبت و وفاداری کے خطوط لکھے تھے، مگر اب وہی خاموش ہو گئے۔ ساتھیوں کی طرف سے ایک آواز گونجی کہ امام، اب واپس چلتے ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے نہیں، کیونکہ ان کا سفر صرف کوفہ تک کا نہیں تھا، بلکہ ان کا سفر حق کی طرف تھا، اور حق کا سفر کبھی واپس نہیں جاتا۔ اور پھر وہ تاریخ آئی، 2 محرم 61 ہجری اور کربلا کی زمین۔ کربلا ایک سنسان اور پیاسا میدان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں سمیت فقط 72 نفوس تھے، اور سامنے تھا یزید کا لشکر ہزاروں تعداد میں۔ اور پھر وہ گھڑی آئی کہ حالات مزید سخت ہوتے گئے۔ فرات کا دریا قریب ہونے کے باوجود پانی تک کی رسائی محدود کر دی گئی، اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ خیمے میں موجود بچے پیاسے اور بے قرار تھے، عورتیں اور مرد تمام آزمائش کی شدت محسوس کر رہے تھے۔ اور پھر آئی وہ 9 محرم کی رات، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو جائے، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ مگر وفاداری کی ایک ایسی مثال قائم ہوئی کہ ان میں سے کسی ایک ساتھی نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، اور جواب میں کسی نے نہیں چھوڑا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امام، اگر ہم 1000 مرتبہ بھی مارے جائیں اور پھر زندہ کیے جائیں تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اخیر وہ گھڑی آ ہی گئی، 10 محرم یوم عاشورہ۔ ناظرین، وہ صبح طلوع ہوئی جسے تاریخ آج تک فراموش نہ کر سکی۔ معرکہ شروع ہوا، ایک کے بعد ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی شہید ہوتے گئے،
آپ کے اہل بیت میں سے بھی نہ جانے کئی عظیم ہستیاں بھی شہید ہوئیں، جن میں سے ان کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فرزند حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتھ ہی ان کے کمسن صاحبزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ وہ معصوم بچہ جو فقط چند مہینوں کا تھا، اسے بھی ظالموں نے شہید کر ڈالا۔ اور پھر آخر کار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اترتے ہیں، زخموں سے چور، اکیلے اور ٹوٹے ہوئے، مگر صبر، وقار اور عزم میں چٹانوں کے مانند ثابت قدم۔ آپ جھکتے نہیں بلکہ تنے تنہا ڈٹ کر یزیدیت کا سامنا کرتے ہیں۔ مگر ناظرین، وہ بھی وقت آیا جب کربلا کی زمین نے اپنے آغوش میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جگہ دے دی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، بلکہ کربلا ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام جو 1400 سال بعد بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا اس دن تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو یہ نہیں سکھایا کہ کامیابی صرف اور صرف فتح کا نام ہے، بلکہ سکھلایا کہ اصل کامیابی حق پر ثابت قدم رہنے میں ہے، اور یہی کربلا کا سب سے بڑا سبق ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ ظلم کو ماننا باطل ہے، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی گناہ بن جاتی ہے جبکہ سامنے ظلم ہو۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے موت کو عزت بخشی اور عزت کو آباد کر دیا۔ کیونکہ ناظرین، آپ خود سوچیں، آج 1400 سال بعد بھی یزید کا کوئی نام نہیں لیتا، اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دنیا کے کونے کونے میں عزت، محبت اور وقار کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کل قیامت تک لیا جائے گا، کیونکہ حق ہی رہتا ہے اور باطل ایک نہ ایک دن اندھیرے کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو کربلا ہم سبھی سے پوچھتی ہے، جو امام حسین کی قربانی ہم سے پوچھ رہی ہے، کہ اگر آج ہم اور آپ حق اور باطل کے درمیان کھڑے ہوں تو آخر ہم کس طرف کھڑے ہوں گے؟ جب سچ بولنا مشکل ہو، جب صحیح کام کرنے کی قیمت چکانی پڑے، تب ہمارا کیا مظاہرہ ہوگا؟ کیونکہ کربلا کا سبق صرف یہ نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یوم عاشورہ کے دن ایک عظیم قربانی پیش کی، بلکہ کربلا کا اصل سبق یہ ہے کہ حق پر کھڑا رہنا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس سوال کا جواب صرف آپ دے سکتے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجئے اور اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کیا ہم واقعی آج اس پیغام پر چل رہے ہیں کہ جس پیغام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قربانی سے دیا؟ کیا ہم نے اس دین و حق کو اپنی زندگیوں میں جگہ دی ہے؟ کہ کیا ہم واقعی آج اس پیغام پر چل رہے ہیں کہ جس پیغام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قربانی سے دیا؟ کیا ہم نے اس دین و حق کو اپنی زندگیوں میں جگہ دی ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کی اس چکا چوند روشنی میں تمام پیغام کو بھول بیٹھے ہوں؟ آپ مجھے جواب دیجئے کہ کیا آج ہمارے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق ہیں؟ کیا ہم اب بھی حق کا ساتھ دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں، یا پھر ہم نے حق کو صرف کتابوں اور واقعات تک محدود کر دیا ہے؟ تو ناظرین، شاید آج پہلے سے زیادہ ضرورت کہیں اس بات کی ہے کہ ہم پھر سے اس حق کی طرف لوٹ آئیں کہ جس کا درس حضرت امام حسین نے اپنے عمل سے دیا، اور جس کے لیے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ایک عظیم قربانی پیش کی۔ کیونکہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، ایک قصہ یا کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک صدا ہے، ایک پیغام ہے، حقانیت اور انسانیت کا پیغام۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کربلا کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ
لوگوں تک پہنچنا چاہیے، تو اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ساتھ ہی آپ ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ انشاءاللہ اب اگلے ویڈیو میں ہم ایک ایسے پیغام کے ساتھ آئیں گے جو آپ کے علم میں اضافہ کا سبب بنے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ الرحمہ کے اس شعر کے ساتھ: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔